गुजरे थे, आज भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। इकरा वॉइस में खुश आमदीद। हज़रत अम्मा आमिना फरमाती हैं कि जब आप मेरे शिकमे मुबारक में तशरीफ़ लाए तो मुझे ख़ुद से बहुत प्यारी खुशबुएँ आती। मैं घर से बाहर निकलती, कुएं से पानी भरती, वापस आ जाती, लेकिन जिस रास्ते जिस गली से गुज़रती तो खुशबू फैल जाती। चुनाचे मक्का के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे कि आमिना बेवा हैं और एक बाइज़्ज़त कबीले और बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए इतनी खुशबू इस्तेमाल क्यों करती हैं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके पास आए और कहा, आमिना बेटी, जब घर से बाहर निकलती हो तो खुशबू का इस्तेमाल ना किया करो। तो हज़रत अम्मा आमिना फरमाने लगी कि अब्बा जान, जब से ये पाक वजूद मेरे शिकमे मुबारक में आया है तो मुझे पास से ऐसी खुशबू आती है जो बाज़ार के किसी आला अत्तर में भी मौजूद नहीं। अब्बा जान, आप खुशबू की बात करते हैं। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो एक बादल का टुकड़ा आसमान पे नमूदार हो जाता है। मैं जिधर जिधर जाती हूँ वो बादल मेरे ऊपर साया कर देता है। मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते के दरख्त और पत्थर मुझे झुक झुक कर सलामी पेश करते हैं। अब्बा जान, आप खुशबू की बात करते हैं। जब मैं कुएं से पानी भरने लगती हूँ तो पानी खुद अपनी सतह बुलंद करके किनारे पर आ जाता है और मैं आसानी से अपना बर्तन भर लेती हूँ। अम्मा आमिना फरमाती हैं कि हर रात एक पैगंबर मेरी ख्वाब में आते और मुझे खातमुल मुरसलीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ होने की बशारत देते। नबियों ने सलामी दी, वलियों ने गुलामी की, सब पे है करम उनका, अपना यहाँ पराया है। आपकी विलादत भी पुरनूर विलादत थी। जब आप पैदा हुए तो कोई नजासत, कोई गंदगी नहीं थी, नाफ कटी हुई थी, खतने हुए थे, हर तरफ तहारत व खुशबू फैल गई। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि एक बादल का टुकड़ा मेरे हुजरा मुबारक की छत को शक करके अंदर दाखिल हुआ। उस बादल और उस धुंध में इस कदर नूर और रोशनी थी कि हर चीज़ पर वो नूर और रोशनी हावी हो गई। उस बादल से आवाज़ आई कि इस बच्चे को कुल कायनात मशरक़ व मग़रिब फिरा दो और पैगाम पहुंचा दो दुनिया वालों तक कि जो इनके पीछे चलेगा उसके लिए फलाह है, उसी के लिए कामयाबी है और उसी के लिए सीधा रास्ता है। जन्नत की बिशारत, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत के मेवे इनकी पैरवी में है, लेकिन जिसने इनको जटलाया वो खसारे में है, वो घाटे में है, उसके लिए हलाकत व बर्बादी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को खोल दिया गया, शक कर दिया गया। फरिश्तों से फरमाया कि तमाम पैगंबरों की सफ़ात इस सीने में भर दो, इसे आदम अलैहिस्सलाम के खलाक दो, सीस अलैहिस्सलाम की मार्फत दो, नूह अलैहिस्सलाम की शजाअत दो, इब्राहीम की दोस्ती दो, इस्माइल की कुर्बानी दो, लूत की हिकमत दो, सालिहा की फसाहत दो, इसहाक की रज़ा दो, याकूब की बिशारत दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल दो, मूसा का जाहो जलाल दो, यूशा का जहाद दो, दानियाल की मोहब्बत दो, इलियास का वक़ार दो, दाऊद की शीरी ज़बान दो, अयूब का साबिर दिल दो, यूनुस की अताअत दो, यहया की इस्मत व पाक दामनी दो और ईसा का ज़ुहद व तकवा दो। तमाम नबियों को जो कुछ मिला अल्लाह तबारक व तआला ने वो सब आपके सीने में उतार दिया। यहाँ तक कि 1,24,000 पैगंबरों की तमाम सफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सीने में उतार दी। फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलम नशरह, यानी आपके सीने को अलम नशरह का सीना करार दिया कि हमने आपके सीने को कुशादा कर दिया।
جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدوحا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازغہ کی آنکھوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، علم نشرح کے سینے والے، مزمل کی چادر والے، لولاک کی پگڑی والے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس سال بارشیں بہت ہوئیں، اس سال درختوں پر بہت پھل آیا۔ عرب کے جو قافلے تجارت کی غرض سے باہر گئے تھے ان قافلوں کو بہت نفع ہوا، بکریوں کے ریوڑ اور مویشی بہت تندرست و فربا ہو گئے۔ اس سال مکہ میں جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ سرکاری دو جہاں، تخلیق وجہ کائنات، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ آپ کے والد تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ مکے میں ہی رہائش پذیر ہو گئیں۔ کچھ ماہ بعد عام الفیل کے سال میں 22 اپریل 571 بمطابق 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ نور محمدی نسل اسماعیلی میں سے نکلا ہے، ارشاد نبوی ہے۔ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض فرمائی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنے پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، یعنی بار بار تعریف کیے جانے والا، جو عرب میں آج تک کسی قبیلے نے کسی بچے کا نام نہیں رکھا تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ ولادت کے بعد 7 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا، جو آپ کے چاچا ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں دن آپ کو قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی۔ آپ 4 سال کا عرصہ بنی سعد میں رہے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ انتقال فرما گئیں۔ آپ کی تربیت و پرورش دادا عبد المطلب کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا وصال ہو گیا۔ دادا کے وصال کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے سایہ پرورش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام اور بصرہ کے کئی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی وہ علامات جو تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 سال کی عمر میں جنگ فجار میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ 25 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا، جو ایک بیوہ تھیں اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیانتدار تھے۔ دشمن آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب عمر مبارک 40 برس ہوئی تو مکہ کے قریب غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ پر کچرا پھینکتے، صادق اور امین کہنے کے باوجود آپ کی دعوت تبلیغ پر ایمان نہ لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل جو کہ کفار و مشرکین کا سردار تھا کہنے لگا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا لیکن تمہاری باتوں پہ میرا دل نہیں ٹھہرتا۔
ایسے مشرکوں اور کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے۔ وہ دیکھتے تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اہل کفار و مکہ نے آپ کو طرح طرح کے لالچ دیے لیکن آپ اعلان توحید پر قائم رہے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا۔ آپ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے، چنانچہ ایک معجزے کے نتیجے میں کفار مکہ کا وہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا۔ محاصرہ کے وقت آپ کی عمر 49 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال مکے میں گزارے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اکثریت کفر و عناد پر ڈٹی رہی اور اپنی سازشوں اور مکاریوں سے مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان والوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکی دور کا اختتام ہوا اور مدنی دور شروع ہو گیا تو غزوات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین اور پھر فتح مکہ کے بعد دین اسلام کو عروج حاصل ہوا۔ لوگ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ گرد و نواح کے تمام قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول فرما لی۔ اسلام بطور دین پھیل گیا۔ شفیع المذنبین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کی عبادت کرو، اپنے اموال کی خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنے عمرہ کے حکم کی پیروی کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت جبرائیل امین یہ آیت لے کر حاضر خدمت ہوئے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ خطبہ اور حج کی فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھنے تشریف لے گئے اور اس کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف واپسی کا سفر اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں عائشہ کے حجرہ مبارک میں موجود تھے۔ بخار کی شدت کی وجہ سے بدن مبارک بہت گرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت اماں عائشہ کے زانوں پہ رکھ دیا۔ اتنے میں ملک الموت حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی۔ سید المرسلین رحمت للعالمین کے آقا کے در دولت پر فرشتے بھی آتے تو پہلے اجازت طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں روح مبارک قبض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ کی گود میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ ہمارے لیے ذات راہ ہے۔ آپ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں یعنی ایک یہ کتاب قرآن مجید کلام الہی اور دوسرا اپنا اسوہ حسنہ یعنی احادیث و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو انہیں ہرگز ترک نہ کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب الہی سے ہمیں روشنی و ہدایت اور سنت مصطفیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو نبی آخر الزمان کی شان میں ایک حقیر سی کوشش ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مزید ویڈیو کے لیے اقرا وائس کے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔